में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर बाक़ी से होंगे। नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू चूँकि आज शब शहादत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम है, इमाम की हयात तैयबा के ऊपर, आपकी ज़िंदगानी के ऊपर जो कुछ मुहद्दिसीन ने, मौरख़ीन ने तारीख़ की कुतुब में कलमबंद किया है, अपने वक़्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपकी अज़ान आलिया तक मुंतक़िल करने की कोशिश करेंगे और इस बेहतरीन मौज़ू के ऊपर, इस तमाम इमाम की बाबरकत तरीन ज़िंदगानी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हिंदुस्तान मुंबई से जनाब मौलाना रोमान रिज़वी साहब और क़ुम अल-मुक़द्दसा से मौलाना अहमद अली नक़वी साहब। अपने दोनों मेहमानान की गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और इमाम की शहादत का पुरसा पेश करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमल्लाहु उजूरना व उजूरकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाह अस्सलाम व अज़मल्लाहु रहमतुल्लाह। उजूरना व उजूरकुम। तस्लीयत व ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमेशा की तरह तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ किया जाएगा और फिर मुख्तलिफ पॉइंट्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। क़िबला अहमद साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि आज इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की शब शहादत है। बाज़ जगह पर जो है वो शहादत की शब लग चुकी है और बाज़ जगहों पर कुछ साअतों के बाद शब शहादत में दाखिल हो जाएँगे। तो क़िबला, हमारे नाज़रीन की खिदमत में तारीख़ के हवाले से हम चाहेंगे कि कुछ अर्ज़ करें, इमाम की शख़्सियत, इमाम का तारुफ़ पेश फ़रमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिरिन व मुईन। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुकर्रमीन। आगा जान इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम शियायाने हैदर कर्रार के 5वें इमाम। इमाम का नाम मोहम्मद और इमाम का जो नाम है मोहम्मद और लक़ब है बाक़िर। मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी ख़दमात हैं और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो कई रिवायात इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नक़ल हुई हैं और 4 साल मौला बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दर्द किया और 30 से ज़्यादा साल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दौर में जो रिवायात का हमारे पास वो ज़ख़ीरा, जब हम फ़िक़ही कुतुब और उलमा की इन बयानात को देखते हैं तो अक्सर रिवायात आपको इमाम बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो वक्त मिला, वो जो पीरियड मिला, उस अंदाज से कि मौला ने उस वक्त में फ़िक़्ह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अहसन तरीके से उस अंदाज से बयान किया शियायाने हैदर कर्रार के लिए। और रिवायात जो बिहारुल अनवार में और मुख्तलिफ कुतुब में जो मिलती हैं, अगर आप दिक्कत करें उन रिवायात में कि हर बाब में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायात मौजूद है। हर बाब में, जिस बाब में भी आप जाएं तो इमाम बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायात आपको मिलेंगी। आज मैं एक बाब पढ़ रहा था, क्योंकि देखें हम तो तारुफ़ तो करवा देते हैं, लेकिन बड़ा मसला हमारे साथ ये है कि वक्त बहुत कम होता है और इस थोड़े से वक्त में हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जो वो ज़ख़ीरा है, वो जो सरमाया है, असल मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, अनावीन पर, उन पर हम गुफ्तगू नहीं कर पाते। होना ये चाहिए कि जो मुख्तलिफ अखलाकी, अकायदी, फ़िक़ही मौज़ूआत हैं, उनको डिस्कस किया जाए, उनके लिए मुख्तलिफ सेक्शन रखे जाएँ, ताकि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का
جو یہ سرمایہ ہے علمی صورت میں، فقہی صورت میں، عقائدی صورت میں جو روایات کے شکل میں ہمارے ہاں پہنچا ہے اس کو بیان کیا جا سکے۔ ایک جو طریقہ کار ہے آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ کسی بھی امام کی زندگی بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز ہم پر حجت ہوتی ہے، قرآن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انسان اس نگاہ سے دیکھتا ہے، جو چیز حجت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حدیث، سیر معصوم، قول المعصوم، فعل المعصوم، تقریر المعصوم۔ یہ جو قول معصوم ہوتا ہے یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اب اس پہلو کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ امام کا قول، فعل، تقریر معصوم ہمارے لیے حجت ہے، تو سب سے پہلے ہم ان کی روایات کو دیکھیں گے کہ وہ روایات ہم تک کن بابوں میں پہنچی ہیں۔ مثلا جھوٹ بولنے کے بارے میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے، غیبت کے بارے میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے، مختلف لوگوں کے اقوال اور تجزیے تو ہم پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگوار تھے سندھ کے جن کا نام تھا قبلہ عباس علی نجفی نور اللہ مرکزہ، بڑے پائے کے عالم دین تھے اور انہوں نے تقریباً 15 مدرسے بنائے سندھ میں اور ایک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا ایک بستر فراہم کیا۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے، 54 سال 55 سال ان کی عمر تھی، لیکن اس کم عمری میں اتنے سارے مدارس کو تأسیس کرنا۔ وہ جب تقریر کرتے تھے، ان کی تقریر کرنے کا جو انداز ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں فقط مولا کا قول پڑھوں گا، اپنی طرف سے کوئی تجزیہ، اپنی طرف سے کوئی تحلیل، اپنی طرف سے کوئی رائے یہ میں نہیں قائم کروں گا۔ میں مجلس پڑھوں گا تو مجلس میں آج اگر مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے اور اگر مولا کی ولادت ہے، اگر مولا کا کوئی مناسبت ہے، مثلا غدیر ہے، تو میں فقط کوشش کروں گا روایت پڑھوں، اگر لوگ عربی نہیں جانتے میں ان کو ترجمہ پڑھ کے سناؤں، بس۔ ہمارا طریقہ اکثر ہم بیماریوں میں اور ان عیبوں میں مبتلا تب ہوتے ہیں جب اپنی طرف سے ان فرامین کو توڑ مروڑ کر کے پیش کر کے اپنی مرضی سے وہ تعمیل کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتی ہے، گڑبڑ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے، وہ کہتا ہے میرا مقصد یہ ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کی روایات، یہ یعنی سیکشن ہونا چاہیے پورا کہ مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے، کتنی روایات مولا کی زندگی کے بارے میں پڑھی گئی۔ مثلا یہ اہل بیت ٹی وی کا پروگرام ہو رہا ہے، آج مولا کی شہادت ہے تو مولا کی کتنی روایات اس پروگرام میں پڑھی گئی۔ جیسے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اب میں نے بات جی کیا فرمایا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ کلام معصوم جو ہے وہ امام الکلام ہے، تو بعض دفعہ اس کو کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اب کس کانٹیکس میں کہا ہے، کس زمانے میں کہا ہے، کس زمان اور مکان میں کہا ہے، کیا وجوہات تھیں، تو ایک روایت تو پیش کر دیا آپ نے، مگر اب ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ آپ کو اس کی تعویل کرنے کی ضرورت پڑے، تو وہ کیسے کریں گے؟ اس میں تو عقل انسانی شامل ہوگی۔ آگا دیکھیں نا آگا تعویل بھی جیسے قرآن کی آیات کی ہوتی ہے، وہ بھی ہم لے کے جاتے ہیں کس طرف؟ روایات کی طرف، احادیث کی طرف۔ کوئی بھی آپ مثلا جو کلام آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اہل بیت علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف پلٹا دو، اپنی طرف سے دکے نہ لگاؤ، اپنی وہاں محنت نہ کرو، اپنے آپ کو وہاں پتہ نہیں کیا سے کیا ثابت نہ کرو۔ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اس بات سے بالکل میں متفق ہوں۔ وہ یہ کہ مثلا ایک فرمان جو ہے اس کا مثلا روایت جیسے قرآن کی آیت ہے، اس کا شان نزول بیان کیا جائے گا، اس کا معنی بیان کیا جائے گا، اس کی تفسیر بھی دیکھیں۔ قرآن کی جو آیات ہیں ان کی تفسیر بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو آپ دیکھیں، یا آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر کو آپ دیکھیں، وہ کیسے تفسیر کرتے ہیں۔ ان کی تفسیر کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت اور قرآن کی آیت، یعنی قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں قرآن کی آیت کے ساتھ، یا قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ۔ باقی دیکھیں لغت شناسی کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس لفظ کی وضاحت کیا ہونی چاہیے،
اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ تو عقلی بات ہے، یہ تو عقل ہماری کہتی ہے کہ اس طریقے سے آپ وارد ہوں مولا کے فرمان کے حساب سے قرآن کے آیت میں. لیکن جو تفسیر بالرائے ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میں جس طرف جانا چاہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے جس کا نہ کوئی منبع قرآن میں مل رہا ہے، جس کا نہ منبع غریب کی محنت، حدیث میں مل رہا ہے، اب ہاں، غریب کی نہیں ہونی چاہیے، محنت، غریب کی محنت، غریب کی محنتیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اب وہ جب ان سے سوال پوچھو سائیں یہ کہاں سے آپ نے پڑھا ہے، کیسے پڑھا ہے، جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں، وہ اصل جواب نہیں دے پاتے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ پڑھے نہیں ہوتے، اس خد و خال کو نہیں جانتے، صغرا کبرا کو نہیں جانتے. حالانکہ خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا قول منطق ہے، عین قرآن ہے، لاجک سے ہٹ کے نہیں ہوتا، عقل سے ہٹ کر نہیں ہوتا. واپس آتا ہم کیا کرتے ہوں ہیں آپ کی کہ طرف، جی واپس آتا ہوں آپ کی طرف. رومان صاحب، قبلہ امام کے القاب بہت سارے ہیں، متعدد القاب ہیں، جس میں سے امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے زیادہ مشہور ہیں، یعنی کہ باقر آپ کا لقب زیادہ مشہور ہے، اور اکثر یعنی کثرت کے ساتھ اکثریت یہی لقب آپ کے نام سے استعمال کرتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تاریخی اسناد، کوئی خاص واقعہ کہ کیوں اس نام سے آپ زیادہ معروف ہوئے، بلکہ معروف ہی اس نام سے ہیں اگر میں یوں کہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب. عظم اللہ اجورنا واجورکم باستشهاد جو رکھوں امام محمد باقر علیہ السلام. اہل بیت اللہم ٹی وی صلی کے اللہ علیہ ناظرین کی خدمت میں سلام عقیدت کے ساتھ تازہ تشکر پیش کرتے ہیں اپنے وقت امام کی خدمت میں. ان کے جد امجد پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی وسلم. المناک شہادت کے حوالے سے پرسہ پیش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس خانوادے کی مصیبتوں کا واسطہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام محمد باقر علیہ السلام کی معرفت عطا کرنا. بہت خوبصورت گفتگو ابھی قبلہ فرما رہے تھے کہ ہماری زندگی کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو حدیث ائمہ معصومین علیہ السلام کے دائرے میں، امام کا چاہنے والا وہی کامیاب ہوتا ہے کہ جو امام کی اطاعت میں زندگی گزارے. جیسے آپ نے سوال عرض کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بہت سے القاب ہیں، شاکر، ہادی، باقر، لیکن سب سے نمایاں، سب سے مشہور جو لقب امام کا ہے وہ باقر ہے. بہت سے اہل لغت نے اس کی تشریح کی، علماء کے اقوال ہیں اس حوالے سے کہ آخر پانچویں امام کے جن کا نام رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی پر ہے، اور آپ کو محمد کہا جاتا ہے، لقب آپ کا باقر ہے. اس کی بہت سی وجہ تسمیہ بیان کی گئی. ان میں ایک اس طرح عرض کیا، المنجد جو عرب کی بہت ہی مشہور و معروف لغت ہے، اس کے حوالے سے کہ باقر اس میں فاعل ہے کہ جو بقرہ سے مشتق ہے، اور اس کے معنی شق کرنے کے ہیں، اس کے معنی شگافتہ کے ہیں، اس کے معنی وسعت دینے کے ہیں، پھیلانے کے ہیں. روایت محرقہ کے مصنف نے امام محمد باقر علیہ السلام کے لقب باقر کے حوالے سے جو عرض کیا ہے، صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو لقب باقر سے جو ملقب کیا گیا، اس کی نمایاں وجہ یہ ہے کہ آپ نے علوم و معارف کو نمایاں کیا، آپ نے احکام کے حقائق کو اجاگر کیا، لطائف حکمت کے خزانے کو آپ نے دنیا والوں کے سامنے جو اس انداز میں ظاہر کیا، یہ بے مثال اور بے نظیر ہے. جوہری نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ آپ نے علم کو وسعت عطا کی، آپ نے علم کو پیدا کیا، اور علم کے اس طرح آپ نے دریا بہائے، اس طرح علم کے دریا میں آپ نے موجیں ٹھاٹھی مارتی ہوئی موجیں پیدا کی کہ جس سے آج بھی اہل اسلام فقط نہیں بلکہ آج چونکہ دنیا علم کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اہل بیت ٹی وی ایک معروف چینل ہے اور اس سے پوری دنیا تک پیغام جا رہا ہے، ہمیں افتخار ہے کہ ہم اس پانچویں امام کے ماننے والے ہیں کہ جس نے بنی امیہ اور بنی عباس کے ظلم و جور کے اس قریب الشکل زمانے میں بھی خاندان عصمت و طہارت کی روشنی سے پوری دنیا کو اجاگر کیا، کہ جس سے آج بھی نہ صرف یہ کہ فقط مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ بلکہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی علم کے خزانے محمد باقر علیہ السلام کی چوکھٹ پر آ کر حاصل کرتے ہیں. علامہ سبط ابن جوزی نے ذرا سا
ہٹ کے جو تشریح بیان کی، آپ بیان کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو جو باقر لقب ملا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے خدا کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتے تھے، کثرت سجود کی اللہ وجہ سے آپ کی پیشانی وسیع ہو گئی تھی، لہذا آپ کا لقب باقر پڑا۔ شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری رحمۃ اللہ علیہ شستری کہ جن علیہ کی السلام. قبر مبارک ہندوستان کے شہر آگرہ میں ہے، کہ جہاں آج بھی لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں، اور سال میں ایک دفعہ سالانہ مجالس کا وہاں انعقاد ہوتا ہے کہ جس میں لاکھوں کی تعداد میں مومنین وہاں شریک ہوتے ہیں اور محمد والے محمد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ نے بیان کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو جو لقب باقر سے ملقب کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا فرزند محمد باقر وہ علم کو اس طرح شق کرے گا، اس طرح شگافتہ علم کے خزانے میں، علم کے باب میں وہ کرے گا، جس طرح زراعت کے لیے زمین میں شگافتہ کسان کرتے ہیں، اہل بہت خوبصورت بات، زراعت بہت ہی کرتے ہیں۔ خوبصورت. تو ہمیں صحیح. الحمدللہ یہ افتخار، اور آج شہادت کی شب ہے، میں اہل بیت ٹی وی کے توسط سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، جس طرح بھی قبلہ سید بزرگوار نے پہلے عرض کیا کہ جیسا کہ نجفی عالم دین کے حوالے سے وہ بیان کر رہے تھے کہ ہمارے پاس امام کا کلام ہے، ہمارے پاس کلام خدا ہے، اس سے بہتر نہ کوئی گفتگو ہے، اس سے بہتر نہ کوئی کلام ہے۔ آج معاشرہ وینٹیلیٹر پر زندگی گزار رہا، انسانیت یتیم بچے کی طرح سسکتے ہوئے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے۔ اگر اس دور پرفتن میں ہم صحت مند معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے ممبروں سے محمد باقر علیہ السلام کا ہونا چاہیے، امام محمد باقر قال الباقر قال جعفر کی حدیث کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں ایک زندگی پیدا کرنی چاہیے، اور یہ اہل علم اور دانشور طبقے کی ذمہ داری ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ نے امام محمد ابن علی المعروف میرا امام ٹائم محمد باقر علیہ السلام ختم ہو رہا ہے قبلہ. آغا موسوی صاحب، آغا جان بسم اللہ بسم اللہ، آپ ہی کی جانب میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، فقط میں 2-3 حدیثیں پڑھ کے آپ کی زحمتوں بسم اللہ ختم کروں گا، کیونکہ یہاں مجھے پھر نماز پڑھانی ہے، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے یہاں قوم میں. تو یہ 2-3 حدیثیں پڑھ کے میں آپ سے رخصت لوں گا، اجازت لوں گا. بسم اللہ. امام محمد باقر علیہ السلام جو ہمارے ہاں آج کل بڑا مرض اور بیماری اخلاقی حساب سے مولا سے درس لیتے ہوئے، وہ یہ کہ دیکھیں آج کل ہم غیبت جو ہے بڑے مزے سے کر رہے ہوتے ہیں. ایک مومن دوسرے مومن کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، اور اب تو میں ان الفاظ کو نہیں دوبارہ انداز سے بیان کرنا چاہتا، لیکن چاہتا ہوں کہ خود مولا کا یہاں سے کلام پڑھوں. ایک کتاب ہے آغا داداشی کے نام سے، آغا بڑے یہاں پر محقق ہیں، انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جو غیبت افراد کرتے ہیں ان کے اعمال نابود ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. یعنی ایک مومن کی جب کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کے جو اعمال جو کیے ہیں، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ، خمس، جو کچھ کیا وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، میں صرف چاہوں گا کہ یہاں امام باقر علیہ السلام کی روایت پڑھوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے یہاں پر کہ جو انسان غیبت کرتا ہے، الصائم فی عبادت اللہ وان کان نائما علی فراشی ما لم یغتب مسلما من اغتاب اخاہ المسلم بطل صومه ونقض وضوءه فان مات. جو کسی مومن کی غیبت کرتا ہے اس کے روزے باطل، اس کی نمازیں ختم، اس کا وضو جیسے اس نے کیا ہی نہ ہو. فَإِن مَاتَ وَهُوَ كَذَلِكَ مَاتَ وَهُوَ مُسْتَحِلٌّ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ. اب یہاں پر امام باقر علیہ السلام اس عالم محشر، اس میدان محشر کی وہ کیفیت جو ہوگی اس کو مولا بیان فرما رہے ہیں کہ اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، اقبل قوم علی اللہ عز وجل، ایک قوم آئے گی، لوگ آئیں گے کس کے پاس؟ خدا کی بارگاہ میں. فلا یجدون لانفسہم حسنات. اب یہاں انہوں نے کیا کیا ہے؟ دنیا میں بڑے روزے رکھے ہیں، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، نیکیاں کی ہیں، لیکن لا یجدون لانفسہم حسنات،
قیامت کے دن عالم محشر میں ان کے نام اعمال میں حسنات ہیں ہی نہیں، نیکیاں ہیں ہی نہیں. فیقولون الہنا و سیدنا، پروردگارا، اے آقا، اے سردار، ما فعلت حسناتنا، ہماری نیکیاں کہاں گئیں؟ ہم تو بڑے عبادت گزار تھے، ہم تو نیکیاں کرتے تھے، ہم تو بڑے پرہیزگار تھے، یہ نیکیاں ہماری کہاں گئیں؟ فیقول اللہ عز وجل، پروردگار کی وہاں سے آواز آئے گی، اکلتھا الغیبۃ، تمہارے تمام اعمال کو، جو نیکیاں تم نے کی تھیں، جو اچھے اعمال تم نے کیے تھے، ان سب کو کھا گئی کون؟ غیبت. مومن کے جو تم برائیاں کرتے تھے، کسی کے پاس بیٹھ کے تم اس کی جو گلا کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، وہ غیبت تمہاری حسنات کو کھا گئی. فَإِنَّ الْغِيبَةَ لَتَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. پھر مولانا یہ حدیث پڑھی کہ غیبت نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے یہ آگ سوکھی لکڑی کو جیسے لپیٹ لیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، نابود کر دیتی ہے. یہ غیبت جب ایک شخص کسی مومن کی آبرو اور عزت کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، یہ غیبت کرنا بھی اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. اور اتنا اس کا، یہ کیونکہ گناہ کبیرہ ہے، آپ جانتے ہیں غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس کا بڑا گناہ ہے. جو میں نے ایک روایت پڑھی کہ جو انسان غیبت کرتا ہے، اللہ نے اس کو مشرک کہا ہے، اللہ نے اس کو کافر کہا ہے. جو کسی مومن کی غیبت کرتا ہے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. البتہ یہ فقہی حساب سے یا اس انداز سے ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ وہ فقہی حساب سے کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، لیکن روایت ہے، یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ایک لفظ بھی، روایت ہے کہ وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. یعنی خود معصوم فرما رہے ہیں کہ جو ایک مومن کی غیبت کرتا ہے اس کا گناہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ اس کو مشرکین کے دائرے میں کھڑا کر دیتا ہے، کافروں کے دائرے میں کھڑا کر دیتا ہے. دوسری روایت پڑھ کے میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، وہ یہ کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین. اب مولا کی شہادت بھی ہے اور مولا کربلا کے عینی گواہ بھی ہیں. کربلا میں مولا موجود تھے، تو مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے ان تمام مناظر کو دیکھا ہے. مولا نے وہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے در چھینتے ہوئے، تازیانے لگتے ہوئے، ان تمام مصائب کو مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ایک امام نے اس انداز سے دیکھا ہے. مولا فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا، اگر لوگ جانتے کہ ما فی زیارت قبر الحسین، کہ مولا حسین کی قبر کی زیارت میں کتنا اجر ہے، کتنی فضیلت ہے، لماتو شوقن، تو شوق سے مر جاتے. اتنی فضیلت ہے مولا حسین کی قبر کی زیارت کی. جو انسان مولا حسین کی قبر کی زیارت کرتا ہے وہ اس انداز سے اس کو ثواب ملتا ہے کہ اس کے لیے ملائکہ مشتاق ہوتے ہیں، خدا اس سے محبت کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس کے لیے دعا مانگتی ہے. اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روایت میں ملتا ہے کان اثر السجود فی جمیع مواضع السجود فسمی السجاد لذلک. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب، جیسے آغا فرما رہے تھے کہ آغا امام کا لقب باقر ہے علم کی وجہ سے، وہ علم کی گتھیاں سلجھانے والے، وہ باقر خدا کی علم کے مظہر امام. مولا کا ایک لقب اپنے بابا کی طرح سجاد بھی تھا. کیوں؟ کان اثر السجود فی جمیع مواضع سجودہ، کیونکہ مولا کے جو سجدے کے جو سارے مقام تھے وہ سجدے کا اثر ہو گیا تھا، اسی لیے مولا کا نام ایک لقب جو تھا وہ سجاد تھا. کان یصلی صلاۃ مودع یرا انہ لا یصلی بعدها ابدا. مولا نماز ایسے پڑھتے تھے، ایسے نماز پڑھتے تھے جیسے خدا سے وداع کر، جیسے آخری نماز پڑھ رہے ہوں، جیسے اب مولا کو موقع نہیں ملے گا دوسری نماز پڑھنے کا. کان یصلی صلاۃ مودع،
इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के लिए मौला बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा ऐसे नमाज पढ़ते थे अन्नहु ला युसल्ली बअदहा अबदन, कि अब मौला को मौका नहीं मिलेगा नमाज पढ़ने का। यानी इंसान का अब आखिरी वक्त है और थोड़ा वक्त मिले और उसमें उस अंदाज से मौला इबादत कर रहे हैं, उस अंदाज से मौला नमाज पढ़ रहे हैं कि अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जैसे मौला के लिए खुद माह मुबारक रमजान के लिए मौला उस अंदाज से विदा करते थे, जैसे बिलाखिर एक जवान बच्चा किसी का मर जाए और उस अंदाज से उस पर गिरिया करता है, उस पर बैन करता है। मौला सज्जाद खुदा की बारगाह में खुशू और खुजू का मकाम ये है कि खुद इमाम बाक़िर गवाही दे रहे हैं कि बाबा नमाज ऐसे पढ़ते थे जैसे मौला की आखिरी नमाज हो। खुदावंद मतआल से दुआ है कि हमें मौला के इन फरामीन पर, इन अक़वाल पर, सीरत तय्यबा पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह क़िबला सैयद अहमद अली नक़वी साहब क़ौम अल-मुक़द्दसा से हमारे साथ थे और क़िबला को जाना था, नमाज का वहाँ पे वक्त है। हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ हिंदुस्तान बॉम्बे से जनाब रोमान रिजवी साहब गुफ्तगू में शामिल रहेंगे। हम बात को क़िबला आगे बढ़ाते हैं और मौला के अलक़ाबात पे बात हुई। मौला के जो एक मुख़्तसर सा तारुफ़, क्योंकि इमाम का तारुफ आखिर कौन एक प्रोग्राम के अंदर पेश कर सकता है और किसी जुर्रत है कि कोई तारुफ पेश कर सके इमाम का। बहरहाल जो थोड़ा बहुत जो है वो एक नौजवानों के लिए क्या जानिया तक कुछ तारुफ कराया जाए, चंद कलमात बयान हुए। इमाम की अजमत को अगर हम देखें, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की अजमत को अज़दिगाए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दर्क करना चाहें तो हमें क्या कुछ किताबों में मिलता है क़िबला? अहसनतुम। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर हो रहा है। खुदा हम सबको इमाम की मार्फत अता फ़रमाए और मज़ीद हमें तौफ़ीक़ करामत फ़रमाए कि हम अपने इमाम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी के लिए ज़ीनत करार दें, अपनी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ करार दें। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का तारुफ़, इमाम की अज़मत, इमाम की फ़ज़ीलत, ज़ियारत जामे कबीरा के वो फ़िक़रे मुझे याद आ रहे हैं कि जिसमें हम और आप जब इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए उनके क़ब्र मुबारक तक जाते हैं और ख़ुद इमाम की हदीस है कि हम तमाम इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम में से तुम किसी इमाम की क़ब्र पे जाओ तो ज़ियारत जामे कबीरा के ज़रिए सलाम पेश करो, अपनी हाज़िरी दर्ज करो। अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत अन्नुबुव्वा व मुअज़्ज़िर रिसाला व मुख्तलफ़ल मलाइका। ख़ुज़ाना इल्मिल्लाह हैं आप वो हैं कि जिसके सदक़े में अल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल करता है। आप वो हैं कि जिस इमाम की अज़मत और फ़ज़ीलत की बारगाह में ख़ुद पैगम्बर इस्लाम ख़त्मी मर्तबत मुख्तार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी, बुज़ुर्ग सहाबी, मुक़द्दस सहाबी हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए अपने इस फ़र्ज़ंद की ख़िदमत में सलाम कहलवाया है। वाक़िया तारीख़ की कुतुब में मौजूद है। साहिब किताब और मुस्तनिफ़ीन और अहले तारीख़ ने लिखा कि एक दफ़ा हज़रत जाबिर पैगम्बर इस्लाम की बारगाह में आए तो आपने देखा कि पैगम्बर इस्लाम की बारगाह में आपकी आगोश में आपके नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। आप अपने नवासों को प्यार कर रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आप हाज़िर हुए और सलाम अर्ज़ किया। पैगम्बर इस्लाम ने जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रहमतुल्लाह अलैह को देखने के बाद कहा कि जाबिर, तुम उस वक़्त तक इस दुनिया में ज़िंदा रहोगे कि जब तक मेरा फ़र्ज़ंद मोहम्मद दुनिया में ना आ जाए, और देखो जब तुम उसका ज़माना दर्क कर लेना तो उसकी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ करना। अल्लाहु अकबर। हमारी जानें क़ुर्बान हों हमारे और आपके पाँचवें इमाम की बारगाह में, आपके कदम मुबारक में हमारी जानें फ़िदा हो जाएँ। जैसे ही रसूल इस्लाम ने ये कहा तो उस वक़्त से ले तक इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के जो खुद कई फ़ज़ीलतों के हामिल हैं, आप इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का नाम अपनी ज़बान पर हर वक़्त लिया करते थे। या मैं ये जुमला बदल कर यूँ कहूँ कि आप लफ़्ज़े बाक़िर की तिलावत किया करते थे और हर मजलिस में, हर वज़ में आप पाँचवें इमाम को याद किया करते थे। और यही वजह है कि रिवायतों में भी है कि अगर हम अपने आप को गुनाहों से पाक करना चाहते हैं, अपने आप को शैतान के शर से महफूज़ रखना चाहते हैं,
تو اپنے امام کے نام کو اپنی زبان پر جاری کریں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کو اپنی زبان پر لائیں، ان کی حدیثوں کی تلاوت کریں، آنکھ میں روشنی بھی عطا ہوگی، ہمارا دل بھی گناہوں سے اور منور تمام ہوگا. کثافتوں سے پاک ہوگا۔ اللہ تو اکبر. ایک وہ زمانہ آیا کہ جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام موجود تھے، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بارگاہ میں آئے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اپنے جد پیغمبر اسلام کے اس صحابی کے سر کا بوسہ لو۔ آپ نے بوسہ لیا، اور جیسے ہی بوسہ لیا تو جابر بن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جنت سامنے نظر آئی، اور پیغمبر اسلام کا وہ پیغام نظر آیا، اور پیغام ان سبحان کی اللہ. کانوں میں ان کی سماعتوں سے گونجنے لگا، اور آپ نے فوراً فرمایا کہ آپ کو سبحان اللہ. آپ کے جد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہلوایا ہے۔ اور واہ. آپ کے عشق کا یہ عالم تھا کہ آپ ہر وقت محمد باقر کہا کرتے تھے۔ اس وقت کے لوگ عشق امام کے اس مسافر کو دیوانہ کہہ کر پکارتے تھے، لیکن وہ شخص ہے کہ جس نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے در کی اگر تم گداگر ہو جاؤ گے تو تمام دنیا کے سلاطین اور بادشاہ تمہارے سامنے ہیچ ہیں، اور وہ اپنے اعتبار سے تمہارے سامنے چھوٹے ہیں۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان فرمایا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی عظیم الشان شخصیت کو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے دیکھیں تو رسول نے کیا کچھ فرمایا آپ کی شخصیت کے بارے میں، اور تھوڑی سی بات کو ناظرین جو ہے وہ مزید آگے بڑھائیں گے، ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے۔ قبلہ ایک جگہ ہمیں ملتا ہے کہ جب امام 7 برس کے سن میں حج بیت اللہ حج کرنے کے لیے حج پر گئے، بیت اللہ کی زیارت پہ گئے، تو امام نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ کس انداز سے تھا، زندگی گزارنے کا جو مقصد ہے اس کو بھی آپ نے بیان فرمایا، وہ کس انداز سے تھا، تاریخ نے کیا لکھا، اس کو قبلہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرما دیں۔ جی، کتب کی تاریخ و کتب میں ملتا ہے کہ امام کی عمر فقط 7 برس تھی، اور آپ جب حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے تو راوی بیان کرتا ہے کہ ہم ایک صحرا میں موجود تھے، لق و دق صحرا تھا، تاریکی تھی چاروں طرف، اور میں پریشان حال تھا۔ کہیں سے مجھے ہلکی سی کرن نظر آئی، ہلکی سی روشنی نظر آئی، تو میں ابھی ادھر متوجہ ہی تھا کہ ہمارے آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام اس راوی کے قریب آئے، اور آنے کے بعد امام نے سلام عرض کیا، اس نے جواب سلام کہا، اور آپ سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف کرائیں، آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اور آپ سفر میں ہیں تو آپ کے لیے زیادہ راہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کی یہ حدیث اگر ہم اور آپ آج اہل بیت ٹی وی کے اس پروگرام کے ذریعے اپنی زندگی کے لیے زیور بنا لیں، اپنی زندگی کے لیے زینت بنا لیں، تو شاید امام کی شہادت کے حوالے سے امام کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت ہوگا۔ امام نے اس راوی کے سوال کو سنا، فوراً کہا کہ میں خدا کی طرف سے آ رہا ہوں، خدا کی طرف جا رہا ہوں۔ یعنی انسان اللہ کے بندے کی زندگی کا مقصد من اللہ ہے اور اللہ ہے، دنیا میں جو آئے ہیں للہ، اللہ کے لیے ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ امام نے جب یہ خوبصورت سا جواب دیا، اس کے بعد امام نے کہا کہ ہماری سفر کے لیے زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو پیش نظر ہم رکھتے جس میں اللہ کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت دار وہی ہے، مکرم وہی ہے، معظم وہی ہے سب سے زیادہ جس کے پاس تقویٰ ہے۔ امام نے قرآن مجید کی آیت کی تشریح بھی کر دی کہ انسان اور مومن کے لیے زندگی کا مقصد اور زندگی کے لیے زیادہ راہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ اس کے بعد امام نے بیان کیا کہ میں قریش سے ہوں، میں علوی ہوں، اور میرا نام محمد باقر ہے، میں فرزند محمد ہوں، میں ابن علی ہوں، میں ابن فاطمہ ہوں۔ امام نے اپنا تعارف اس انداز میں کرا کر بتا دیا۔ پہلے امام نے زندگی کے مقصد کو بتایا۔ جب آج ہم سے بھی کوئی تعارف پوچھے، ہم سے ہمارا انٹروڈکشن پوچھے، تو ہم اپنے نام کو بتانے سے پہلے اپنی زندگی کے مقاصد کو بیان کریں کہ ہم وہ ہیں کہ جس کا تعلق، ہماری قوم کا تعلق 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے۔ کل کا دن شہادت امام کا ہے، آج کی شب شہادت امام کی شب ہے۔ ہمارے گھروں میں فرش ازا کو بچھ جانا چاہیے، ہمارے لبوں پہ امام محمد باقر علیہ السلام کے غم کا مرثیہ ہونا چاہیے۔ اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تمام ناظرین اہل بیت ٹی وی سے میں ادنا اور مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ سب
کم سے کم آج اور کل کا یہ دن یہ پانچویں امام کے لیے وقف کر دیں، اور امام کی وقف کر دیں۔ تعلیمات کو، امام کی حدیثوں کو کتاب لائبریریز میں بھی اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، زحمتوں کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ آپ آسانی کے ساتھ اپنے موبائل پہ، اپنے آئی پیڈ اللہ پہ، لیپ ٹاپ پہ، آپ گوگل پہ جائیں، لائبریریز بہت سی وہاں موجود ہیں، کسی بھی لینگویج سے آپ واقف ہیں، آپ امام کی تعلیمات کو وہاں پہ لکھیں، امام کی حدیثیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ فقط ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، امام بسم محمد اللہ۔ باقر علیہ السلام نے اس دور کے لیے، اس خطرناک دور کے لیے کہ جہاں کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے محفوظ نہیں ہے، ہر انسان ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ہر انسان اللہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے، امام نے اس دشمنی کی دیوار کو گراتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر جو شخص چاہتا ہے کہ دوستی کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، انسانیت اور ہیومینٹی کے ساتھ، علوی اخلاق کے ساتھ ہمارا معاشرہ اگر آج زندہ رہنا چاہتا ہے، تو امام نے بیان کیا کہ تم جو چیز اپنے لیے دوسروں سے سننا پسند کرتے ہو، وہی قولوا للناس، دوسروں کے لیے بھی ویسے ہی گفتگو کرو، دوسروں کے لیے بھی ویسے ہی کلام کرو۔ امام کی حدیث، ایک حدیث ہماری زندگی کے لیے کامیابی کی کنجی ہے، سکسیس ہے ہماری زندگی کے لیے، اگر ہم امام کی حدیث کو اپنی زندگی کے لیے زندگی قرار دیں۔ لہٰذا آج پانچویں امام کی شہادت کی شب ہے، ہم تعلیمات آج خاص طور سے آغا علی موسوی بھائی، آپ کی ماشاءاللہ بہت باریک نظر ہے، آپ مطالعے صاحب مطالعہ بھی ہیں، اور اس وقت آپ کرنٹ افیئر سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج خاص طور سے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو انتشار کا عالم ہے، غدیر کا موسم قریب ہے، اس کے بعد محرم کا مہینہ ہے، ابھی سے لوگ عزاداری کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا امام محمد باقر علیہ السلام کے اس عظیم صلی اللہ الشان بین الاقوامی پروگرام کے ذریعے کہ محرم سے پہلے غدیر کا ہم اور آپ اہتمام کریں، اس لیے کہ خود امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ لم ینادا، اللہ نے کسی شے کے لیے ہمیں نہیں پکارا مگر یہ کہ ولایت کے لیے۔ تو آج ہم ولایت محرم کی امین تیاری، امین۔ محرم کی آمادگی سے پہلے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم غدیر کا اہتمام کریں، ہم غدیر کی تیاری کریں، غدیر کا اہتمام کر کے ہم اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کی رسی کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں۔ محرم نتیجہ ہے غدیر کو بھلانے کا۔ آج اللہ نے ہمیں توفیق عطا اللہ کی ہے، بے شک تو ایسی ہے، ابھی 18 ذوالحجہ سے پہلے اس طرح ہم بالکل آمادگی صحیح۔ کریں غدیر کی، ہم سوشل میڈیا پہ غدیر کے پیغام کو عام کریں، ہم علامہ امینی کی کتاب الغدیر سے ان واقعات کو لکھیں، اور اس واقعات کو سوشل میڈیا پہ لائیں، منظر عام پر لائیں کہ کس طرح اللہ کے رسول کس نے طرح سے اللہ کے ولی کو اپنا وصی بنایا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے السلام۔ ولایت کی سورج کی روشنی سے ہمارے قلوب کو منور کیا ہے، ہماری زندگی کو سبحان منور اللہ۔ کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد ولایت اہل بیت ہے اور عزائے سید الشہداء ہے۔ آج ہم اور آپ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اہل بیت کی ولایت کو تھام لے، یہ وہ ولایت کا سبحان آسمان اللہ۔ ہے کہ جس آسمان کے واہ تلے ہمیں تقویٰ بھی مل جائے گا، جس آسمان کے تلے ہمیں اللہ کے ان تمام بندوں کا سبحان خیال رکھنے اللہ۔ کا سلیقہ بھی مل جائے گا کہ جس کا خدا سلیقہ نے ملا۔ ہمیں اور آپ کو پیغام عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، بسم سبحان اللہ۔ اللہ۔ اور ہم جی، ہمارے پاس تقریباً صرف 6 منٹ اور ہیں اور پروگرام اپنے منطقی انجام کی طرف ناظرین بڑھ رہا ہے۔ قبلہ چونکہ اب شب شہادت ہے اور کچھ ساعتوں کے بعد یو کے مضافات میں بھی شب ہو جائے گی اور باقی بعض جی جی ممالک میں شب لگ چکی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ کس طرح سے کیفیت شہادت تھی، کس طرح سے امام کی شہادت ہوئی، وہ دردناک وہ جو مناظر ہیں اس کو تاریخ کی کتب نے کس طرح سے ان کو قلم بند کیا ہے، وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں قبلہ۔ جی، جزاکم اللہ، خدا ہم سب کو امام کے غم میں غمزدہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اگر ہم اور آپ دیکھیں تو امام کی زندگی، جو واقعات کربلا میں بھی امام محمد باقر علیہ السلام جن کی عمر مبارک فقط 4 برس تھی، اپنی آنکھوں سے امام نے تمام مصائب کو دیکھا، تمام مصیبتوں کو دیکھا۔ میں یہ جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہماری قوم کے لوگ مصیبتوں سے دوچار ہو کر تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ علی کا چاہنے والا، پیغمبر السلام کا امتی، غدیر کا مسافر، کربلا کو ماننے والا انسان کسی بھی مصیبت سے، کسی بھی ظلم کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتا، بلکہ تعلیمات محمد وآل محمد علیہ السلام ہماری زندگی کے لیے اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہے
کہ جس نعمت کو ہم اگر اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو تمام زحمتوں سے ہم اور آپ آزاد ہو سکتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام 4 سال کے تھے، 4 سال کی عمر میں امام کی زندگی نے ان مصائب کو دیکھا، ان مصیبتوں کو دیکھا کہ آپ دیکھیں کربلا کی تاریخ میں حضرت قاسم علیہ السلام کے زندہ جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، امام وہاں چشمدید گواہ تھے۔ امام نے دیکھا کہ میرے چچا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے دونوں بازو کو شہید کر دیا گیا، قلم کر دیا گیا۔ امام نے ان مصیبتوں کو بھی دیکھا کہ جو مصیبتیں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر، جو بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا پر، حتیٰ کہ امام حسین کی وہ یتیمہ کہ جس سے امام حسین کو سکون ملتا تھا، اس یتیم بچی پر جو مصیبتیں ڈھائی گئی، امام محمد باقر علیہ السلام بھی ہم عمر تھے، امام ان مصیبتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کربلا کے واقعات کے بعد کوفہ کا وہ ہنگام، وہ مصیبتوں کا بازار، پھر شام کا وہ دربار، ان تمام مصیبتوں کو امام نے دیکھا۔ اس کے بعد جب تاریخ سفر کرتے ہوئے جب تاریخ اس مقام پر پہنچی کہ جہاں بنی امیہ کے حکمران نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم و جور کے وہ پہاڑ توڑے، کہ آج بھی ان مصیبتوں کو دیکھ کر تاریخ گریہ کنا ہے، بستر تاریخ کی سلوٹوں سے پسینے گر رہے ہیں۔ وہ مصیبتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ڈھائی گئیں، لیکن امام نے مصیبتوں کو دیکھ کر کبھی بھی امام ہمت نہیں ہارتے، بلکہ امام نے ایک ایسا راستہ نکالا جس کو علم کا راستہ کہتے ہیں۔ وہ باب مدینہ العلم کا وارث کہ جس نے علم کے دریا کو ہمارے سامنے اس طرح روا کیا کہ آج بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اس سمندر سے صدف اور موتی جواہرات لے کر آ رہے ہیں۔ آج ہماری قوم کی پہچان بھی اہل بیت علیہ السلام کے علم کے حوالے سے ہے۔ ان مصیبتوں کو امام نے دیکھا۔ آپ دیکھ لیں کہ امام نے کئی حکمران کو، ہشام بن عبد الملک، عبد العزیز کا، عمر ابن عبد العزیز کا زمانہ آیا، اور بھی وہ 2-4 حکمران تھے، لیکن وہ تمام حکمران نے وہ مصیبتیں ڈھائیں، امام نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ امام اپنے کاروان کو آگے بڑھاتے رہے۔ اور وہ تاریخ کا دور بھی آیا کہ جب امام کے اوپر وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں، ہشام بن عبد الملک نے والی مدینہ کے ذریعے آپ کو زہر دغا سے شہید کرنے کی پلاننگ کی، اور وہ وقت آیا کہ جو وقت 7 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دغا سے جب شہید کرنے کا وقت آیا، امام محمد باقر علیہ السلام اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو بہت سی وصیتیں فرما رہے ہیں۔ امام نے تقوی کی وصیت فرمائی اپنے چاہنے والوں کو کہ دیکھو اللہ کے نزدیک اگر تم سرخرو ہونا چاہتے ہو تو لباس تقوی سے ویتن کر لو۔ اے اہل عزا، ہم اور آپ اس وقت 5ویں امام کے غم کا مرثیہ پڑھنے کے لیے یہاں پہ یکجا ہوئے ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی عظیم اور مظلوم بارگاہ میں ان کے جد امجد کی شہادت کا پرسہ اس حوالے سے بھی پیش کریں گے کہ مولا، آج ہم امام حسین کی شہادت کا غم منانے کا دل کرتا ہے تو کربلا چلے جاتے ہیں، ذریعے امام حسین کو پکڑ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں جب مشہد کی یاد آتی ہے، ہم امام علی رضا علیہ السلام کے جوار میں جاتے ہیں، السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء کہتے ہیں۔ جب ہمیں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی مصیبت یاد آتی ہے، ہم سیریا شام چلے جاتے ہیں، بی بی زینب کی مصیبتوں کا نوحہ پڑھنے لگتے ہیں۔ جب حسین کی یتیمہ سکینہ یاد آتی ہے تو ہم سیریا چلے جاتے ہیں اور اس بی بی کی مرقد اور بی بی کے مزار پہ جا کے مرثیہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، اے ہمارے وقت کے امام، آپ کے جد امجد ہمارے 5ویں امام آج بھی غریب ہیں۔ جنت البقیع میں امام کی قبر کو تاراج کر دیا گیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ امام کی قبر کو مسمار کر دیا گیا؟ آج کوئی مسلمان کیوں آواز بلند نہیں کرتا؟ کیوں اس صدائے احتجاج کو لوگ بلند نہیں کرتے؟ ارے محمد کا وارث، علی کا جانشین، آخر کیا اس کی خطا تھی؟ شہادت بھی ہوئی تو زہر دغا سے شہادت ہوئی۔ عزادارو، ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب 5ویں امام کی شہادت ہوئی نا، تو امام نے اپنے فرزند جعفر صادق کو بلایا اور شہادت سے پہلے وصیتیں کرتے کرتے 800 درہم امام نے فرزند کی خدمت میں پیش کیا اور ایک جملہ کہا، اے میرے فرزند، میری شہادت کے بعد مینا کے میدان میں کم سے کم 10 سال تک
10 برس تک زمانہ حج میں میری عزاداری برپا کرنا۔ میں کہوں گا مولا آپ اپنی زندگی میں وصیت کر کے جا رہے ہیں، اپنے فرزند کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ میری شہادت کے بعد میری عزاداری برپا کرنا۔ ارے ذرا چوتھے امام کی خدمت میں ہم اور آپ آ کر پرسہ پیش کریں۔ وہ امام اتنا غریب تھا کہ امام اپنی زندگی میں اپنے بابا کے جسم کو بے گور و کفن بھی دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے۔ امام اپنے والد کی خدمت میں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں اہل عزا، ہم اور آپ اپنے وقت امام کی خدمت میں پرسہ پیش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ جہاں بھی امام کی عزادار ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے وفادار ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس اور ایمان کی حفاظت فرما۔ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے قوم کی ماں بہنوں کو سیرت زینب سلام اللہ علیہ پر چلنے کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امام باقر علیہ السلام کی معرفت، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق کرامت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے ان سب کی آپ سب کی خدمت میں بار دیگر پرسہ پیش کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ، عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ اجورکم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں مہمانان گرامی کے